अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। इससे पहले कि आज की मेहमान शख्सियत का तारुफ़ आपसे करवाऊं, आपसे वही दरख्वास्त जो हर रोज़ मैं करता हूं कि कसौटी डिजिटल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले दिनों में भी आप इंतहाई अहम इंटरव्यूज़ और फ़ीचर्स और मुख्तलिफ़ रिपोर्टें आप आसानी के साथ देख सकें। आज हमारे यहाँ स्टूडियोज़ में जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं, उन्होंने पेशावर के एक सरकारी स्कूल से तालीम हासिल की, फिर खैबर मेडिकल कॉलेज तक रसाई हासिल की, डॉक्टर बने, बरतानिया में मज़ीद आला तालीम डॉक्टरी की हासिल की और उसके बाद फिर वापस जब आए तो न सिर्फ ये कि एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉलेज में खिदमत अंजाम दी, बेशुमार उनके फिर ऐसे ओहदे थे जो तालीम से मुतालिक थे और उन्होंने तालीम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। साथ में तिब का सिलसिला भी जारी रहा, इलाज मालजे का सिलसिला भी जारी रहा, लेकिन उन्होंने सैकड़ों तालिब इल्म तैयार किए जो आज न सिर्फ पेशावर, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एक इंतहाई मोतबर शख्सियत और बिलाशुबा अहले पेशावर को उन पर फ़ख्र भी है। डॉक्टर तारिक मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए। बहुत तवील आपका एक तारुफ़ था, मैं तो थोड़ा सा करवा सका, कुछ हम आपसे भी जानेंगे और ख़ास तौर पे मैं तो ये जानना चाहूँगा कि एक सरकारी स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद भी कोई डॉक्टर बन सकता है? मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ अमजद अज़ीज़ साहब, आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया। जिस ज़माने में हमने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 पेशावर से, वहाँ हमने तालीम हासिल की, तो उसके बाद जो हमारे क्लास फेलो हैं कम अज़ कम 50% 50% से ज़्यादा लोग ऐसी मुमताज़ शख्सियतें बनी, ऐसे मुमताज़ शोबे में गए और इतनी तरक्की की कि मैं ख़ुद हैरान होता हूँ कि क्या वो तालीम आज की तालीम से कुछ कमतर थी। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि 5वीं जमात से 10वीं जमात तक गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 पेशावर में जो तरबियत हुई, और मैं कह रहा हूँ तालीम नहीं तरबियत हुई, तालीम तो होती ही रहती है, तो तरबियत जो हुई उसने हमें एक कॉन्फिडेंस दिया। मैं बज़्म अदब का सदर भी रहा, मैंने सेंट जॉन एम्बुलेंस का फर्स्ट प्राइज़ और स्कूल के लिए भी किया, और जब प्रिंस फिलिप अब आए थे और क्वीन एलिज़ाबेथ आई थी तो उनके साथ उनके शहज़ादे आए थे, उनको अवार्ड वगैरह पेश करने की सेरेमनी भी हुई, हमारे यहाँ ही हुई, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में हुई, किसी हाई प्रोफाइल स्कूल में नहीं हुई, और वो अवार्ड हमने उनको दिया। वो ग्रोइंग एज में जो कॉन्फिडेंस मिला, तो उसके बाद आई हैव नेवर लुक बैक, मैंने पीछे नहीं देखा। उस्ताद बनने के बाद आपने फिर बहुत से शागिर्द ऐसे बने जो अब वो भी उस्तादों की तरह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आजकल क्या फ़र्क महसूस करते हैं तिब के शोबे में? जी, तिब के शोबे में बहुत बड़ी तब्दीली वाक़या हुई है। तिब के शोबे में आज से तकरीबन 110 साल पहले एक निज़ाम की तब्दीली वाक़या हुई, जबकि अमेरिका में मिस्टर फ्लेक्सनर नाम के एक शख्स थे जिनको मुकर्रर किया गया कि देखो यार, ये इतने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुले हैं, क्या कोई काम का भी है या नहीं। उसने 70% कॉलेज बंद करवा दिए। उसने कहा ये तो सारा डगोसला है, सही कॉलेज तो बड़े चंद एक है। और वो सही कॉलेज वो कॉलेज थे कि जो लोगों के इलाज मुआलजे या डॉक्टरी के दीगर शोबों के मुतालिक चीज़ें थी, उनमें बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे थे, और एट द एंड ऑफ द डे 5 साल या 4 साल के बाद एक डॉक्टर जो निकलता था वो जाकर माशरे में बतौर डॉक्टर एक सेफ़ डॉक्टर की हैसियत से प्रैक्टिस कर सकता था। ये उस वक़्त का निज़ाम तब्दील हुआ। हमारे यहाँ चूँकि स्टैंडर्ड्स आज तक प्रॉपरली असेस नहीं किए जा रहे, कुछ कॉलेज बहुत अच्छे, कुछ बुरे, एक टीचर अच्छा एक बुरा। एक बात ज़रूर है कि जो शुरू के दिनों में जैसे हमारे अपनी भी तालीम हुई है, हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर हमारे टीचर बहुत ही एफ़र्ट से और सिंसियरली पढ़ाते थे। अब मौजूदा निज़ाम आ गया टेक्नोलॉजी का, अब बेस्ड है हर चीज़ के। क्या आपको अल्ट्रासाउंड पढ़ना आता है? क्या आप कह सकते हैं कि किस मरीज़ को MRI की ज़रूरत है? क्या आप ये कर सकते हैं कि कौन सा टेस्ट किस चीज़ के लिए लिखा जाए?
PCR ٹیسٹ جو ہے کووڈ کے لیے کیا جائے، یہ ہماری نیڈ مختلف ہو گئی ہے، لہٰذا ہمارے سٹینڈرڈ چینج ہو گئے ہیں، اب دنیا میں سٹینڈرڈ آ گئے ہیں، ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب ہم رحمان یونیورسٹی میں ہمارا جو پہلے پرابلم تھا کہ جی یونیورسٹی امتحان لیتی ہے پرانے طریقے پہ، ہم پڑھا رہے ہیں نئے طریقے پہ، طالب علم کہتا ہے جی ہم تو یونیورسٹی کا امتحان ہم نے پاس کرنا ہے۔ تو اب الحمدللہ انشاءاللہ جب مجھے موقع ملے گا، ہمیں موقع ملے گا کہ ہم یونیورسٹی کے لیول پہ جو امتحان لینے کا طریقہ ہے اس کو تبدیل کریں گے تو طریقہ جو تدریس ہے وہ آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب آج کل جو عمران خان بات کر رہا ہے یکساں نصاب تعلیم کی، تو پھر آپ تو اسے اتفاق کرتے ہوں گے؟ اب ایک بڑی عجیب بات ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کی بہن، آپ یہ گھر میں رہتے ہوئے کیا ایک ذہن رکھتے؟ اگر نہیں رکھتے تو اس چیز کو کہتے ہیں ڈائیورسٹی۔ آج کے زمانے میں ایجوکیشن کی اپرچونٹی پرووائڈ کرنا یکساں تو بہت اعلیٰ بات ہے۔ تو عمران خان صاحب اس میں کچھ شک نہیں ہے، بہترین سوچ اس کے ساتھ آئے ہیں، انہوں نے یہ بات بالکل اچھے طریقے سے کی ہے کہ انگریزی، اردو، اونچے نیچے کی بجائے ایک یکساں نظام تعلیم دیا جائے سب کو۔ یہ بات سٹینڈرڈز کی ہے، یہ بات ایجوکیشن کے ایریاز کی نہیں ہے، سٹینڈرڈز کی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ چونکہ ماہر تعلیم کے طور پہ زیادہ جانے جاتے ہیں اور خاص طور پہ آج کل آپ رحمان میڈیکل کالج کو رحمان یونیورسٹی میں، میڈیکل یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور چونکہ ایڈوائزر بھی ہیں آپ، تو بتائیے کہ رحمان میڈیکل جیسے اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں کیا ان میں طلباء کو تعلیم کا جو معیار ہے وہ بہتر حاصل ہو رہا ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ معیار تعلیم مقرر کیا جاتا ہے، سٹینڈرڈز دنیا میں ایکسپرٹس مقرر کرتے ہیں، وقت کے ایکسپرٹ مقرر کرتے ہیں، اور یہ معیار تعلیم وقت کے ساتھ بدلتا بھی جاتا ہے۔ میں نے ایک ریسرچ اپنی ماسٹرز کی لکھی اور میں نے ماسٹرز جو ایجوکیشن میں کیا، اگرچہ میں شروع سے منسلک ہوں اور بہت سینئر ایجوکیشنسٹ رہا ہوں، لیکن میں نے ایک کتاب ریسرچ کے طور پہ لکھی، ایولیوشن آف میڈیکل ایجوکیشن ان پاکستان۔ دس از دی اونلی ون کنٹینیوس ایک وہ ہے ریسرچ ہے جو کہ جس میں نے یہ دیکھا کہ 1947 میں جو معیار تھے اور پھر آج کے جو معیار ہیں ان میں تبدیلی بہت آئی ہے۔ اس وقت کے معیار اس وقت کے مطابق ٹھیک تھے، دنیا آگے بڑھ گئی، لیکن ہم، آپ کو پتہ ہے، باقی دیگر بہت ساری چیزوں کی طرح بہت پیچھے ہیں، اور اسی طرح شعبہ تعلیم میں اور خصوصی طور پر میڈیکل کے شعبے میں تعلیم کے لحاظ سے ہم خاصے پیچھے ہیں۔ ہم نے زندگی بھر، میں نے، کچھ میرے ساتھیوں نے یہ ایفرٹ کی کہ ہم وقت کے ساتھ چلیں، نئے طریقے تعلیم کو لائیں، بجائے اس کے کہ ہم ڈائیڈکٹک کہتے ہیں، سرمن دینے کے، واعظ کرنے کے، اسکول کا استاد ہے کلاس میں کھڑا ہو واعظ دے، بولتا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تعلیم اسٹوڈنٹ بیس ہو، طلباء اس کو خود سیکھیں، کیونکہ کنفیوشس نے آج سے 2-2.5 ہزار سال پہلے چائنا میں جب یہ کہا تھا کہ when I hear I forget, when I see I remember, but when I do I practice۔ تو جب ڈو کریں گے تو پریکٹس ہوگا۔ تو طالب علم کی ضرورت آج کی یہ ہے کہ وہ جو تمام چیزیں اسے سکھانا چاہتے ہیں اس سے پریکٹس کروائیں، اسے کہتے ہیں کمپیٹنسی بیس ایجوکیشن۔ لیکن طالب علم تو سیکھنا چاہتے ہیں، حکومت نے MD کیٹ ان کو اتنی مشکلات میں پھنسا دیا ہے کہ وہ بہت پریشان رہتے ہیں۔ جی، جو ایک بہت ہی ضرورت کا ایریا ہے وہ ہے ایپٹیچیوڈ۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نمبر کم ہے کہ زیادہ ہے، میرٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تو وہ اس لیے کہ کوئی ایک چیز کے ایک ہی قسم کے لوگوں کو ایک جگہ پہنچایا جائے۔ ہمارے ہاں ایپٹیچیوڈ جو جسے کہتے ہیں کہ جو آپ کی ذہن کی رویہ ہے کیا ہے یا نہیں ہے۔ جب میں نے میٹرک کیا، مجھ سے پوچھا گیا میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا میں استاد بننا چاہتا ہوں۔
میرے آس پاس سے اتنا پریشر آیا کہ مجھے مجبوراً ایڈورڈس کالج میں میڈیکل میں داخل کر دیا. ڈاکٹر بن گیا, سرجن بن گیا, الحمدللہ اس میں بھی میں نے اچھا خاصا کام کیا. لیکن جب بھی مجھے موقع ملا میں واپس استاد بن گیا. اب جب استاد بنا تو مجھے ایک سٹیج پہ تالیوں کی گونج میں جنرل فضل حق نے ایک ایوارڈ دیا, جو کہ پروفیسر اے جے خان ریسنٹلی وفات پا گئے, ہمارے پرنسپل تھے, انہوں نے دلوایا. جنرل فضل حق نے پوچھا ان سے کیا خاصیت ہے کہ ہمیں ایوارڈ دے رہے ہیں. اس نے کہا جی میرا آفس اوپر ہے, نیچے یہ پڑھاتا ہے, جب پڑھانا ختم ہوتا ہے تو 5 منٹ تک طلباء تالیاں بجاتے رہتے ہیں. میں نے وہ ایوارڈ ان کو 10 سال بعد جا کر واپس کر دیا, جبکہ وہ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ تھے. لے گیا ان کے پاس, کیوں طارق کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا ایوارڈ واپس کرنے ہیں. کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا اب مجھے سمجھ آئیے کہ تب میں اوریٹری کر رہا تھا اور اب میں نے سیکھا ہے کہ جی ایجوکیشن اسٹوڈنٹ کو لرن کیسے کروائی جاتی ہے. پہلے ہم ٹیچنگ کرتے تھے, اب مجھے سمجھ آئیے کہ طالب علم کیسے سیکھے گا. یہ 2 بڑے علیحدہ نظریے ہیں اور یہ ہر جگہ ہیں, ہماری اسکول سے لے کر. لیکن ایوارڈ واپس کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ یہ تھی کہ میں نے انہیں کہا کہ یہ غلط ایوارڈ مجھے ملا اس وقت. میں بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ ملا اور اس لیے ملا کہ میں بہترین ٹیچر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بیسٹ ٹیچر نہیں تھا. انہوں نے مجھ سے واپس نہیں لیا ایوارڈ, لیکن میں گیا, میں نے ایفرٹ کی. میں نے کہا جی ان کو بتانا چاہا کہ وہ ایوارڈ جو اس وقت میری جسے کہتے ہیں اپلاز اور تالیوں کی گونج کی وجہ سے مجھے ملی, در حقیقت وہ میں ایک تقریری مقرر کی حیثیت سے مجھے ملا, نہ کہ استاد کی حیثیت سے. استاد کی حیثیت سے اس کے بعد شروع ہوا جب میں نے طلباء کو اسٹیج پہ لانا شروع کیا اور میں خود جا کر کلاس کے اینڈ پہ بیٹھ جاتا اور انہیں کہتا بھئی آپ پڑھاؤ. اب جب وہ پڑھاتے انٹریکشن اس میں. آج کل جو طب کے طالب علم ہیں ان کی ایک شکایت یہ بھی ہے کہ بڑا مہنگا سلسلہ تعلیم ہو گیا اور اتنا پیسہ لگتا ہے. اگر وہ 70-80 لاکھ روپیہ لگا کے ڈاکٹر بنیں گے تو پھر وہ جو ہم ڈاکٹر سے کہا کرتے تھے کہ بڑی خدمت کیا کرتے ہیں اور مسیحا ہوں گے, وہ تو سلسلہ ختم ہو جائے گا. امجد صاحب یہ ایک بڑی دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے اور حقیقت کئی دفعہ بہت کڑوی ہوتی ہے. میں کیا کہوں, آپ نے سوال کر دیا. آپ اصل بات ایمانداری سے پوچھیں تو کچھ اور ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں صرف اس کے اوپر کور اپ کر دوں تو وہ کچھ اور ہے. سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ میری ماں نے 80 روپے پہ سائیکل بیچی ہرکولس اور مجھے خیبر میڈیکل کالج میں داخل کروایا. اور اس زمانے میں جب کہ میرے والد کی تنخواہ 250 روپے ہوتی تھی, مجھے گھر سے 8 آنے ملتے تھے. 4 آنے ڈبل ڈیکر بس سے ہرش نگری سے میڈیکل کالج تک اور 4 آنے واپس آنے پہ. تعلیم جو تھی وہ اتنی ارزان تھی کہ اس زمانے میں اس حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے جیسے آدمی تو کیا, ایک بالکل غریب آدمی کا بچہ, ہمارے ساتھ بہت سے ایسی مثالیں تھیں, میڈیکل کالج میں کمفرٹیبل رہتے تھے. وہ غریب آدمی یا ایوریج آدمی جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا لاکھوں روپے, وہ کیا کرتا ہے. اس کی مثال 3 دن پہلے ایک بچہ لڑکا جس کو ہم نے یہاں یونیورسٹی میں داخل کروایا اور اس نے مجھ سے پیسے مانگے. میں نے 5000 روپے دے دیے اسے, اور جب اس کے سے پوچھا تو اس نے کہا جی میں یہاں کھڑا ہوں اور یہ مانگ رہے ہیں 52,000 روپے. یہ گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے, پرائیویٹ کی بات بعد میں کروں گا, گورنمنٹ کا نام نہیں لیتا ہوں. گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں بی اے جسے اب پہلے کہتے تھے, اب بی ایس پروگرام آ گیا. اکنامکس میں 52,000 کے اور 30 روپیز جو ہے کہتا ہے بل ہے. میں نے کہا کیا کرو گے؟ کہتا ہے میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے سونے کی بالیاں دی تھی اور وہی اس کے پاس تھیں, اور یہ بالیاں بیچ کر میں چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن کراؤں. یہ ہو رہا ہے, لوگ گھر بیچ رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے مدد مانگ کر لوگوں کو طب کی تعلیم سب سے اوپر ہے,
اس وقت کم سے کم 12 لاکھ روپے یا 11 یا 12 لاکھ روپے کم از کم یا 10 لاکھ روپے کے قریب سالانہ خرچہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں قصور کس کا ہے؟ کیا پرائیویٹ اداروں کا قصور ہے؟ کیا یہ قصور حکومتوں کا ہے؟ کیا یہ قصور ان نہ کہنے والی قوتوں کا ہے کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کروایا کہ جی اتنے پیسے کم از کم یہ کالج لیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے سارے فیصلے کسی اس نہج پہ ہوتے ہیں کہ وہ کچھ طاقتیں ہوتی ہیں وہ اپنا اثر انداز ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میڈیکل کی تعلیم پہ جو جس حساب سے پیسے کا کہا جا رہا ہے خرچہ کرنے کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ کے ہر کالج، میں خود گورنمنٹ کے کالجوں کا پڑھا رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے اگر ایک اسٹوڈنٹ کی تعلیم پہ خرچے کی بات کی جائے تو گورنمنٹ بھی کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے ایک طالب علم پہ، لیکن طالب علم سے کم لیے جاتے ہیں۔ جب ہم وہی معیار اگر کہتے ہیں کہ جی آپ لے کر آئیں تو پرائیویٹ لوگ جو ہے وہ بھی پیسہ خرچیں گے، اور وہ تو خرچتے اس لیے ہیں کہ پیسے پھر انہوں نے تعلیم بھی دینی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ پیسے بھی اپنے کرنے ہوتے ہیں۔ جو نوجوان جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، جو ماں باپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، ان کو یہ دماغ میں رکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں پیسہ اور بھی لگے گا، بھلے ان کو نوکریاں نہ ملیں۔ بالکل، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت بھی اگر ایک بچے پہ کم از کم 10 لاکھ اور بعض کالجوں میں 12، بعض کیٹیگریز ایسی رکھ دی گئی ہیں، بس ہمارے جو بڑے ادارے ہیں انہوں نے کیٹیگریز ایسی رکھ دی ہیں کہ جی جو A+ کیٹیگری ہو اپنی مرضی کی فیس لے سکتا ہے، جو A کیٹیگری کے ہیں وہ کالجز وہ 12 لاکھ یا اس سے اوپر لے سکتے ہیں اپنی، اسی طرح جو کم سے کم بھی ہے وہ 9 لاکھ لے سکتے ہیں۔ اب 70-80 لاکھ روپے میں ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے، وہ کمائے گا کب؟ اور اگر نہیں کمائے گا تو یہ 70-80 لاکھ روپے کہاں سے آیا؟ کیوں اس پہ خرچ کیا گیا؟ تو یہ ایک بڑی معاشیات کا بھی ایک بڑا پرابلم ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں، میرے اپنے بچوں سمیت، ان کے دل میں ایک ہی خواہش ہوتی ہے اور اس کے لیے کام کرتے ہیں کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، تو بے انتہا ڈاکٹر ادھر نکل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 50% سے زیادہ، اور اب تو بعض کالجوں میں 70، 80، 90% خواتین ڈاکٹر بن رہی ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو خواتین ڈاکٹر بن رہی ہیں ان میں سے کتنی جو ہیں وہ مارکیٹ میں ڈاکٹری پریکٹس پرووائڈ کر رہی ہیں؟ یا گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں پرائمری ہیلتھ کیئر کے BHU وغیرہ، اس میں کتنے ہیں؟ زیادہ تر شادی کے بعد پھر گھر والی بن جاتی ہیں۔ اکثر و بیشتر جو ہے وہ ڈاکٹر بن کے بھی سروس پرووائڈ نہیں کر رہے۔ اب وہ پیسے کا ضیاع چاہے ان کے اپنے والدین کا ہے، چاہے گورنمنٹ کا ہے، چاہے معاشرے کا ہے، چاہے معاشرے کے حقوق ہیں، وہ سارے چلے گئے ہیں۔ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ ڈاکٹر بنے اس پہ اس قسم کے کچھ معاشرتی پابندیاں بھی ہوں یا حکومتی پابندیاں بھی ہوں کہ وہ کم از کم اتنے سال پریکٹس کرے گا؟ چلیے ڈاکٹر صاحب، اب تھوڑی سی مختصر باتیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پشاور کے بارے میں۔ تھے آپ پشاور کے، ڈاکٹر بنے آپ پشاور میں، گئے لندن میں، اور پھر ساری زندگی آپ نے ایبٹ آباد میں گزار دی۔ ایبٹ آباد میں چونکہ بچپن سے میں بھی رہا، میری وائف بھی رہی، ہم نے انگلینڈ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی اگر کسی شہر میں جا کر آباد ہونا ہے تو وہ ایبٹ آباد میں ہوں گے، پہلی بات۔ نمبر 2، مرحوم ڈاکٹر AJ خان جو میرے مینٹور بھی تھے، وہ 1978 میں انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا جی ہم کالج بنا رہے ہیں، گورنمنٹ کا کالج تھا، اور مجھے اچھے بندے چاہیے، جب تم واپس آ جاؤ اور آ کر ایبٹ آباد میں کرو۔ ایبٹ آباد میں پہلے آیا تو 1 سال پشاور میں نے سینئر رجسٹرارشپ کی اور یہاں رہا۔ یہاں بھی الحمدللہ میں نے کلینک بھی کیا، اور میرا پہلا پرائیویٹ کلینک تھا گھر سے باہر کا کلینک، جس میں ایئر کنڈیشن میرے ایک دوست کے توسط سے ہم نے لگایا اور صوفے بھی ڈالے اور ایک ریسیپشنسٹ بھی ہم نے مقرر کیا۔ اور فیس زیادہ تھی؟ فیس اس وقت تھی تقریباً 16 سے بڑھ کر 25 روپے ہو گئی تھی۔
25 की, और पहला नुस्खा लिखा, बड़ा इंटरेस्टिंग, पहला नुस्खा लिखा, मरीज़ आया, बड़ा मामूली सी बात थी, मैंने उस पर डिस्प्रिन लिखा, 25 रुपये फीस थी, डिस्प्रिन लिखा, और एक ही मरीज़ आया था। जब मैं नीचे उतरा, नाज क्लिनिकल लेबॉरेटरी अभी भी मौजूद है रीडिंग के सामने, और वहाँ से जब मैं नीचे उतरा, अपने क्लिनिक फर्स्ट फ्लोर पे था, तो मेरा नुस्खा फटा हुआ पड़ा था, और नाज क्लिनिकल का वो मालिक जो था वो वहाँ खड़ा हंस रहा था। मैंने उठाया, उसको देखा, तो मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब क्यों? मैं कह रहा मेरा नुस्खा फटा है, एक ही मरीज़ आया, क्यों है? कहने 25 रुपये फीस लेके और 2 रुपए की दवाई लिख सकते ही है उसी। दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपन्ड। सो द एक्सपेक्टेशन मरीज़ों की भी है कि जब आपसे वो 1000-2000 रुपये कोई चार्ज करे, तो आप 10,000 की जब दवाई लिखें तो वो बड़ा खुश होता है। ये नफ्सियात है। आप फिर पेशावर को अपने दिल व दिमाग से नहीं निकाल सके, जहाँ भी रहे पेशावर की आपने बात की। एबटाबाद ने मुझे मोहब्बत दी, 32 साल तकरीबन मैंने गुजारे। मेरे ज़ीरो ग्राफ से मुझे मेरे हाईएस्ट ग्राफ पे लाया। वहाँ मैंने सर्जरी भी बेपनाह की, प्राइवेट क्लिनिक भी किया, प्रोफेसरी भी की, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्जरी भी रहा, रिसर्च भी की, और प्रिंसिपल भी रहा, और फिर चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहा, और CPSP, और कंट्री लेवल पे कम अज़ कम रिफ्लेक्शन हुई। पेशावर मुझे पेशावर एक आदमी लाया है, और मैं आज आपके तवस्सुत से ये करता हूँ। वो था हमारा गवर्नर था, एक्स गवर्नर उवैस गनी साहब। एबटाबाद से पेशावर आकर रिहाइश अख्तियार की, कोहाट आता जाता रहा, किम्स कोहाट डेवलप किया, 3 मेडिकल कॉलेजों में रहा, तो एबटाबाद के बाद किम्स, और उसके बाद फिर रहमान साहब मेरे मेहरबान थे। प्रोफेसर तारक निश्तर ने मुझे कॉल किया, रहमान साहब ने कॉल किया, जाना कहीं नहीं, हमने तुम्हें बस वहाँ से ख़त्म तो यहाँ। तो मुझे 12 साल तकरीबन RMI में हो गए। यहीं पे मैंने रहमान मेडिकल कॉलेज भी बनाया, और अब यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर जो मुमकिन है अपने शहर की खिदमत कर रहा हूँ। मिट्टी तो मेरे शहर की है, माँ तो मेरी शहर की है, मैंने इस शहर से कहाँ जाना है, तो मैं बस शहर का वापस आ गया हूँ। आपकी बात दुरुस्त है। तो हमने तिब की बात की, आपकी खिदमत का जिक्र हुआ, आपने कोहाट यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, मेडिकल आपने RMI में हैं, आप एबटाबाद में रहे, लेकिन एक हिस्सा जो है आपकी ज़िंदगी का वो खेल भी रहे, और आप फुटबॉल की एसोसिएशन के सरबराह रहे एबटाबाद में। आपने बड़ी तरक्की दी उस खेल को, और फिर ख़ुद हॉकी के हवाले से भी आपका बड़ा नाम है, तो कुछ इस हवाले से भी जिक्र हो जाए। जी, बिस्मिल्लाह जो है तो वो इस तरह के वो स्ट्रीट फुटबॉल से हुई, और छोटे उम्र में हम अपने सुबह दीनी मेरा घराना है, तो सुबह की नमाज के लिए उठना ज़रूरी था। वो ज़बरदस्ती भी हो या जैसे भी हो, नमाज के लिए जाना है। महल्ले के लोग, मेरे दोस्त इमामत, नजमुल हादी, ऐनुल हादी, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे। सिकंदरपुरा में हम रहते थे, और हशनगरी की जो मस्जिद है मौलाना फजल हक की, उसमें हम जाते थे। हम नहीं जाते थे, हमारे साथ एक और चीज़ भी जाती थी, उसका नाम था फुटबॉल। तो हम फुटबॉल मस्जिद नमाज पढ़ के शाहीबाग फुटबॉल खेलते थे। फुटबॉल से स्टार्ट किया। हॉकी गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में वाहिद चीज़ थी जो टीम ही नहीं थी, तो मैंने हॉकी का एक हमें शौक़ हुआ, तो मैंने कहा कि जी हॉकी, और हॉकी के लिए हमने एक टीम जो है वो बराबर की प्राइवेटली टीम बनाई, हॉकियाँ खुद ली, सब कुछ लिया, टीम बना दी, और स्कूल ने हमें ऑन कर लिया। और हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह बख्शे, मंजूर मलिक साहब, उनके वालिद भी बहुत बड़े वो थे, तो वो उन्होंने हमारे वो गए हॉकी की टीम बनाकर, कैप्टन होकर जब सिलेक्शन का टाइम आया, मेरा नाम खारिज, 16 में से भी खारिज। उसके बाद मैंने उसी साल उसी स्कूल से क्रिकेट खेली। क्रिकेट तो बस सिर्फ 1 टाइम खेली, और उससे शौक़ नहीं था। बाद में एडवर्ड्स कॉलेज से हॉकी खेली। हॉकी के बड़े बड़े खिलाड़ी हमीदी, कर्नल हमीद साहब, और सखी साहब पेशावर के, सखी उनका ताल्लुक पेशावर से, सखावत अली सखी और ब्रिगेडियर हमीदी जो कि बाद में ये जो है, इनसे हमने ट्रेनिंग ली, और काफ़ी हद तक हम आगे चले। और फिर जब मैं एबटाबाद गया
اس عرصے میں میں نے اسکواش بھی کھیلی، انگلینڈ میں بھی اسکواش کھیلی۔ جب ایبٹ آباد گیا تو میرے دل میں یہ آیا کہ جی یہاں پر یہ جو ورکنگ کلاس ہے ان سے مجھے بڑا شوق ہے کہ میں ان کو اسکل وغیرہ کے علاوہ بھی ڈیولپمنٹ کروں۔ تو میں نے ایک بہت ساری ٹیمیں بنوا کر ان کی، اور ہم نے پولیس گراؤنڈ میں وہاں ان کے ٹورنامنٹ کرائے۔ تو وہ کوئی میرا خیال ہے بات آگے پہنچ گئی ہوگی، تو میرے پیچھے فٹ بال فیڈریشن والے آگے، یہاں سعید خان ایکس آئی جی پشاور کے، وہ پروونشل لیول پہ تھے، اور ادھر سینٹر میں کو بٹ صاحب تھے، وہ نیشنل لیول پہ تھے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ چیئرمین ہزارہ ڈویژن، 4 سال میں رہا، اور میرا خیال ہے 4 نیشنل ٹورنامنٹس بھی کرائے، جس میں 2 پفر فوج کے گراؤنڈ پہ، اب دیکھیں فوج والے تو بڑے ایکسکلوسیو ہوتے ہیں، پفر کے گراؤنڈ پہ کرائی، اور الحمدللہ ایک ہماری ایبٹ آباد کی ٹیم جو تھی 1 سال وہ چیمپئن بھی رہی۔ اور اب کھیل کے بعد آپ نے کوئی ادب کی طرف بھی آنے کا سوچا، اور اب سنا آپ کتاب لکھنے جا رہے ہیں؟ اوہ یہ تو آپ نے بہت مشکل بات مجھ سے پوچھ لی ہے کہ میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں ادب کے قریب بھی جاؤں۔ تو ایبٹ آباد سب دنیا کہتی تھی یار آپ کے تجربات ہیں، لکھو لکھو لکھو۔ ایک چیز میرے ذہن میں ضرور تھی کہ ہر شخص کو، ایون ایوریج نارمل آدمی کو، ایک کتاب یا چند صفحے ضرور لکھ لینے چاہیے، کیونکہ وہ چاہے وہ پبلش ہو سکے پھیل سکے نہ، وہ ایک ریکارڈ رہے، اور کبھی نہ کبھی وہ ریکارڈ کام آئے۔ اس چیز کو سامنے لیتے ہوئے میرے ذہن میں تو تھا، لیکن مجھے مجبور کیا 2017 میں ماڈرن ایج ایبٹ آباد، میرے دوست ہیں، ینگسٹر ہیں، اور اس کی جو پرنسپل صاحبہ ہیں، اس نے کہا نہیں آپ نے کتاب لکھی ہے 2017 سے، آپ کچھ لکھیں۔ تو جب میں نے کتاب لکھی تو میرا المیہ سن لے، پہلا صفحہ لکھا، 4 سدے کا میرا وہ کاتب تھا، اس نے کمپیوٹر پہ لکھنا شروع کیا، پورا پیج لکھ لیا، تو ختم ہو گیا۔ تو میں نے کہا آج کے لیے بہت ہے۔ تو وہ مجھے پشتو میں کہتا ہے دا تُسے لکھ لیشے، کہتا ہے کہ کیا یہ جو تم نے لکھا ہے یہ لکھ سکتے ہو؟ میں نے کہا کیا خرابی؟ کہتا ہے قتل و خون ہو جائے گا، یہ تو تمہیں لوگ آ کر قتل کر لیں گے آپس میں، جو کچھ تم نے کہا۔ میں نے کہا یار میں اس کا آئی وٹنس ہوں۔ تو کہتا ہے یہ تو پھر سوچ لو۔ تو امجد صاحب میں نے وہ صفحہ پر کر دیا ہے۔ اب میں وہ چیزیں لکھ رہا ہوں جو مجھے دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے، یار یہ تو بڑی عامیانہ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ لیکن آپ خود سورس آف انسپائریشن ہے، اگر آپ اپنے بارے میں لکھیں گے، اپنی کامیابیوں کا ایک احاطہ کریں گے، مشکلات جو آپ کی زندگی میں پیش آئیں، آپ اس کو جب ایک کاغذ کے اوپر لکھیں گے تو یقینی طور پہ آپ کے ہزاروں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس سے بڑا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو کچھ چیزیں تو لکھنے کی ہوتی ہیں، کچھ چھپانے کی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، چھپانے کی زیادہ ہیں اور لکھنے کی کم ہے۔ لکھ دیے ہیں میں نے کچھ چیزیں لکھ کر، اب وہ کہتے ہیں بہت موٹی ہو گئی ہے کتاب، اس کو چھوٹی کریں۔ اور جب میں نے ریویوز کو دی تو پہلے ہی پیج پہ وہ اتنی غلطیاں نکال دی انہوں نے کہ میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ ابھی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ جیسے محققین کو پیش کروں، اور میری کتاب اب تقریباً لکھی گئی ہے، لیکن اس میں باتیں عامیانہ ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ بڑی اوپر والی باتیں ہوں گی تو شاید وہ نہیں ہے، لیکن میں وٹنس ضرور ہوں بہت سارے واقعات کا، کوشش کروں گا کہ اس میں شامل کروں۔ شاید یہ ایسا بھی ہو نا کہ آپ تو چونکہ ڈاکٹر بنے اور چیرنے پھاڑنے کا کام کرتے رہے، تو آپ نے کہا کہ چلیں کتاب میں بھی یہ سلسلہ چلائیں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جی اس کے لیے بالکل آپ کی بات درست ہے۔ میں 2 کتابیں لکھ رہا ہوں، ایک تو یہ اپنی زندگی پہ، اور ایک جو میری ریسرچ تھی اس کو اب کتابی شکل میں لا رہا ہوں اپنے میڈیکل فیلڈ کی۔ تو وہ ریسرچ کی کتاب جو ہے وہ الٹیمیٹلی میرے ایک ساتھی ہیں، ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ یار مل کر میں لکھوں گا لیکن مرتب آپ کریں، اور آپ خدا کے لیے اس کو میری زندگی میں پبلش کر ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ تو اس لیے یہ جو کتاب لکھنا آسان کام نہیں ہے، مشکل ہے۔ تو گویا زندگی کے ہر شعبے سے آپ نے بڑا بھرپور لطف اٹھایا، اور ہمیں یہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کی یہ جو ساری زندگی کا ایک نچوڑ ہے اس سے ہم جیسے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ کسوٹی ڈیجیٹل میں تشریف لائے۔ بہت سی باتیں ہوئیں، بہت سی باتیں رہ گئیں، لیکن یہ سلسلہ گفتگو کا انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ ہم آپ سے پھر درخواست کریں گے کہ پھر کبھی تشریف لائیں تو اور مزید جو موضوعات ہیں ہم ان پہ بھی بات کریں۔